नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आपका अपना प्रोग्राम इस्लाम इंसाइक्लोपीडिया, और आज वही हुरूफ जो हमने पिछली दफ़ा सिलसिला शुरू किया था और वो भी अब तक जारी है। हुरूफ में हमारा जो हुरूफ तहज्जी में से लफ्ज़ है पहला अहराम, यानी हुरूफ तहज्जी का लफ्ज़ अहराम अलिफ से ही शुरू हो रहा है और अलिफ ही से मज़ीद आज मुख्तलिफ इस्तिलाहात, मुख्तलिफ शख्सियात का हम जिक्र करेंगे। पहला लफ्ज़ अहराम बहुत फेमिलियर वर्ड है, खुसूसन हज से जो इसको निस्बत है उस हवाले से मैं बताऊं कि अहराम के मायने नियत के भी हैं, हुर्मत के भी हैं, और किसी चीज़ को हराम करार देना। और हज से या उम्रे से इसकी निस्बत यह है कि जब कोई शख्स यानी मुसलमान हज और उम्रे का कसद कर लेता है, इरादा कर लेता है, तो उसको ऐसी हालत में आ जाना ताकि वो हज और उम्रा अदा कर सके, और उस लिबास का इंतखाब करना और उस नियत को अपने साथ मजबूती के साथ उस इरादे को लेकर चलना अहराम कहलाता है। हज के मौके पर अर्ज़ हरम में दाखिल होने के लिए या अरकान हज की हालत में आने के लिए अहराम का एहतमाम किया जाता है। गोया अहराम इस हालत का नाम है जिसमें इंसान हज और उम्रा अदा कर रहा है, और इसके लिए मक्का मुअज़्ज़मा से मुख्तलिफ जो लोग मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ आ रहे होते हैं उस फासले का लिहाज रखते हुए मुख्तलिफ फासलों पर, मुख्तलिफ डिस्टेंस पर ऐसे मकामात का तयन कर दिया गया है जहाँ पर हाजी यानी मर्द हजरात अपने हज के अहराम बांधते हैं, अहराम की हालत में आ जाते हैं, और उन मकामात को मीक़ात कहा जाता है। मर्दों के लिए अहराम की जो एक ज़ाहिरी सूरत है वो 2 अनसिली सफ़ेद चादरें हैं, और ख़वातीन के लिए बाकायदा कोई मखसूस अहराम यानी लिबास तो मुकर्रर नहीं किया गया, लेकिन उनके लिए जिस तरह से पर्दे और सादगी का एहतमाम होना चाहिए हज के मौके पर, उसको बहुत ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है कि वो लिबास में पर्दे का, सतर का और उसका जो वक़ार है उस लिबास का, उसका ख्याल रखें, और सादगी बहरहाल एक लाजमी उन्सर है। हम ये भी कह सकते हैं कि अहराम एक ऐसी नियत है या एक ऐसा इरादा है कि जब कोई शख्स हज का इरादा करता है, उम्रे का इरादा करता है, तो उस पर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पहले जायज़ थी और हलाल थी अब हराम हो गई हैं। तो वो जब नियत कर चुका हज और उम्रे की, अहराम की हालत में आ गया, तो गोया अब बहुत सी हलाल चीज़ों को भी अल्लाह की रज़ा के लिए तर्क करेगा। और ये याद रखिए कि सबसे पहला जो हज का रुकन है, यानी जब मनासिक हज अदा कर रहे हैं तो उनमें सबसे पहला जो रुकन है वो अहराम है। दूसरा लफ्ज़ इस वक्त हमारे पास है अलिफ से, अस्हाबे बदर। अस्हाब यानी किसी भी चीज़ से, किसी भी गिरोह से, किसी भी बात से, किसी इलाके से जिसको निस्बत हो जाए उन्हें अस्हाब कहा जा रहा है। मसलन हम बात करें अस्हाबे बदर यानी बदर वाले। बदर एक कुएं का नाम बताया जाता है, और ये भी कि हमारे यहाँ जो दीन की इस्तिलाह ख़ास तौर पे इस्तेमाल की जाती है ग़ज़वात के हवाले से, एक शख्स का नाम भी बयान किया गया जिस मकाम पर यह ग़ज़वा पेश आया था, ग़ज़वा बदर, और एक कुएं का नाम भी बयान किया गया। बहरहाल ग़ज़वा बदर तारीख़ी हैसियत रखता है इस्लाम में, इसलिए कि ये पहला मार्का है मुसलमानों का जो कुफ़ार के साथ पेश आया, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से हिजरत फरमाने के बाद माह रमज़ान में ये वाक़या पेश आया, और इसका जो सबब था, इसका जो रीज़न था, बेसिकली वो अबू जहल की इस्लाम दुश्मनी और इस्लाम से उसका बुग़्ज़ था, जिसकी वजह से उसने मुसलमानों को जब देखा कि वो हिजरत कर चुके हैं और अब सुकून का सांस ले लिया है, तो उन्हें ईज़ा पहुंचाने के लिए और अपनी दानिश में इस दीन को ख़त्म करने के लिए उसने मुसलमानों से लड़ाई का एहतमाम किया, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपने दिफा में यानी डिफेंस के लिए इस मार्के का आप समझिए कि वजूद हुआ। और उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस मार्के में, ग़ज़वा बदर में, जो असहाब शामिल थे जिन्हें हम असहाब बदर कहते हैं, उनकी तादाद 313 बयान की जाती है। और इनके मुकाबले पर आप देखिए कि कुफ़ार की तादाद कितनी है। हम कहते हैं तकरीबन 1000, लेकिन ज़्यादातर उनको 950 बयान किया गया। और बज़ाहिर देखा जाए कि मुसलमानों के पास जो जंग में जीतने के लिए ज़ाहिरी जो असबाब होते हैं, जो सामान होता है, हथियार होते हैं, वो मुसलमानों के पास कहने को यानी बराए नाम थे, और इनके बरक्स कुफ़ार असलहे से अपनी जो जगह उन्होंने मुंतखब की उस हवाले से देखा जाए, अगर उनकी अफरादी क़ुव्वत देखी जाए, हर तरह से मुसलमानों से सुपीरियर थे। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का वो जज्बा था, वो उनकी नेक नियति थी,
وہ ان کا مضبوط ارادہ تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مارکے میں یعنی غزوہ بدر میں کامیابی عطا فرمائی، اور اتنی عظیم الشان کامیابی عطا فرمائی کہ اس کے بعد دنیا بھر میں یعنی اس زمانے میں جتنے لوگ دور دور تک موجود تھے ان کے سامنے مسلمانوں کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن آئی کہ مسلمان ایک باقاعدہ جماعت ہیں، یعنی وہ ایک باغیوں کا گروہ نہیں ہے بلکہ ان کی اپنی ایک حیثیت ہے اور حق کے لیے لڑنے والے ہیں۔ اور جنگ بدر میں جو اصحاب بدر کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن پاک میں بھی اصحاب بدر کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کی جو نعمتیں عین میدان جنگ میں ان پر نازل ہوئی تھی ان کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگ بدر میں جو صحابہ کرام شامل ہوئے ہیں، اگر باقی صحابہ کرام سے ان کے مقام اور مرتبے کا موازنہ کیا جائے تو جنگ بدر کے اصحاب یعنی اصحاب بدر کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب اصحاب کو جنت کی بشارت سنائی جو جنگ بدر میں شامل تھے۔ اس کے بعد ہے اصحاب صفا۔ صفا کی درسگاہ بھی بہت مشہور ہے، مسجد نبی کے جہاں پر مسجد نبی موجود ہے وہاں پر ایک کونے پر ایک چبوترا بنا ہوا تھا، اور صفا کے جو معنی لکھے گئے ہیں وہ چبوترا بھی لکھے گئے ہیں اور سائبان بھی لکھے گئے ہیں، اور وہاں پر وہ افراد آ کر رہنے لگے تھے، یعنی سمجھ لیجئے کہ ان کا مسکن تھا، ان کا ٹھکانہ تھا، ان کے ٹھہرنے کی جگہ تھی، جو نادار تھے، جن کے پاس رہنے کے لیے مکانات نہیں تھے اور جن کے پاس کوئی باقاعدہ کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں تھا، لیکن وہ مسلمان ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے اور دین اسلام سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ان کے دل میں ایک سخت خواہش تھی، اور اس خاطر انہوں نے دنیا سے کنارہ کشی کرنے کے بعد یہاں پر اپنا ٹھکانہ اپنا مرکز بنا لیا مسجد نبی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خصوصی توجہ عطا فرمائی اور ان کے لیے خاص طور پر تعلیم کا بھی بندوبست کیا گیا، اور اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضیافت کے لیے صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ جو یہ حیثیت رکھتا ہے کہ ان کو کھانا کھلا سکے تو وہ ان اصحاب صفا کو اپنا مہمان بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ان کو خاص نسبت تھی اس وجہ سے ان کا بھی مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، اور اس میں ایک نام جو بہت زیادہ قابل ذکر ہے یعنی شہرت کی وجہ سے وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں جو اصحاب صفا میں شامل تھے۔ ناظرین میں یہ چیز بھی ریپیٹ کروں کہ صفا کی درسگاہ بڑی مشہور ہوئی، یعنی وہ سمجھ لیجئے کہ کسی بہت بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتی تھی، اور قرآن پاک جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو اس وقت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتبان وحی تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کتابت کرتے تھے، وحی کو لکھا کرتے تھے، وہ جتنا کلام پاک لکھ لیا کرتے تھے اس کو اسی جگہ پر یعنی اصحاب صفا جہاں موجود ہیں، جو صفا کی جو درسگاہ ہے اس چبوترے پر اس تحریر کو رکھا جاتا تھا اور لوگ وہاں سے نقل کر کے اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ اصحاب صفا بھی بہت زیادہ باکمال لوگ ہیں کیونکہ متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اور حصول علم کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے لیے انہوں نے بہت سی قربانیاں بھی دی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی بے شمار کی۔ یہاں پر ان کی جو تعداد کے بارے میں لکھا گیا ہے تو کم و بیش ان کی تعداد 70 بتائی جاتی ہے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتے رہے، ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، لیکن ابتدائی طور پر جو ان کی تعداد تھی وہ 70 تھی اور بعد میں وہ سینکڑوں تک جا پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص مقام یہ بھی دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کے مہمان کا خطاب عطا کیا کہ وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہمارے پاس ہے اصحاب الفیل۔ اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے، عربی زبان میں ہاتھی کے لیے فیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ہمارے ہاں اصحاب الفیل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تاریخ کا ایک بڑا مشہور مکہ کا واقعہ ہمیں یاد آتا ہے، اور قرآن پاک میں باقاعدہ ایک سورہ اس واقعے سے ریلیٹڈ نازل ہوئی، سورہ فیل، جس کا ہم ابتدائی جو ہمارے پروگرامز تھے ان میں بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ میں مختصر یہ بتاتی ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور ابراہا جو اس پورے واقعے کا سمجھیے کہ مرکزی کردار تھا، ایک عیسائی بادشاہ تھا، اس نے جب یہ دیکھا کہ کعبے کی تعظیم ہو رہی ہے اور عرب کے لوگ شروع سے ہی کعبے کو بہت زیادہ ریسپیکٹیبل سمجھتے رہے اور اپنے طور پر جو ان کے اس زمانے کے مناسک تھے جنہیں وہ بہتر سمجھتے تھے اس حساب سے اس کی رسومات، اس کی جو عبادات ہیں وہ بھی ادا کر رہے تھے، تو جب اس نے یہ دیکھا کہ لوگ یعنی عرب کے لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں تو کہنے لگا کہ میں ایک گرجا بناتا ہوں اور تم سب اس کا طواف کیا کرو۔ جب لوگوں نے اس کی بات نہ مانی تو پھر وہ طرح طرح سے عرب کے لوگوں پر تشدد کرنے لگا، ان کو ڈرانے دھمکانے لگا۔ آخر کار مختلف اختلافات ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک آ گئی
کہ ابراہا نے باقاعدہ طور پر کعبے پر حملہ کرنے اور اس کو گرانے کا ارادہ کیا، اور اس کے لیے اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی جو ہاتھیوں پر مشتمل تھی، ہاتھی تھے اس فوج میں، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود رکھا گیا تھا۔ کعبے کو گرانے کے ارادے سے جب ابراہا کعبے کی طرف روانہ ہوا، جب اس کا لشکر مکہ سے تقریباً 4 کوس کے فاصلے پر تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے سوا تقریباً مکے کے تمام افراد اپنے گھروں پر یا جس جس ٹھکانے پر وہ سمجھتے تھے کہ وہ محفوظ ہوں گے وہ پناہ لے چکے تھے، اور عبد المطلب کا اس وقت یہ کردار تھا کہ وہ کعبے کے متولی تھے اور ان کی ایک شناخت تھی، ان کی ایک پہچان تھی، اور ان کی لوگ بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ ابراہا کعبے پر حملہ کرنے والا ہے تو ابراہا کے پاس گئے اور اس نے بڑی تعظیم سے ان کو بٹھایا اور پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں۔ اب یقیناً ابراہا کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ شاید عبد المطلب مجھ سے یہ گزارش کریں گے کہ میں کعبے پر حملہ نہ کروں، لیکن عبد المطلب نے فرمایا، کہتے ہیں کہ تمہارے کچھ سپاہیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں انہیں واپس لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر ابراہا بڑا حیرت زدہ رہ گیا اور کہنے لگا، اچھا، میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید آپ مجھ سے کعبے کی بات کریں گے۔ تو اس پر انہوں نے بہت اچھا جواب دیا اور کہنے لگے کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، یعنی اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں ان کا سوال کرنے آیا ہوں، اور کعبے کا مالک اللہ ہے جو بڑی قوت والا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ جواب سن کر بہرحال ابراہا بڑا حیران ہوا، لیکن دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ لوگ چھپے ہوئے دیکھ رہے ہیں پہاڑوں کے پیچھے سے اور مختلف جگہوں سے، اور لشکر جب کعبے کی طرف بڑھا تو جتنے ہاتھی تھے انہوں نے وہاں پر جا کر ایک دم سے یوں سمجھ لیجئے کہ چلنے سے انکار کر دیا۔ فیل بان ان کو زبردستی کعبے کی سمت لے جا رہے تھے لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہرحال بہت زیادہ تفصیلات اس میں لکھی گئی ہیں، مختصر یہ کہ جس وقت انہوں نے یعنی ان فیل بانوں نے ہاتھیوں کو زبردستی کعبے کی طرف موڑنا چاہا تو اللہ کی طرف سے آسمان سے کچھ پرندے ظاہر ہوئے، جن کے لیے قرآن پاک میں جو سورہ فیل میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے ابابیل، یعنی وہ پرندہ تھا جس کا نام ابابیل تھا، اور اس کی چونچ میں اور اس کے پنجوں میں ایک ایک کنکری تھی، یعنی ایک پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، اور وہ ان ہاتھیوں کے اوپر پھینکتے تھے اور اس لشکر کے اوپر پھینکتے تھے، جس سے جس جگہ پر وہ کنکری پڑتی تھی وہ ہاتھی کے اوپر پڑے یا اس لشکر کے اوپر، اس طرح سے وہ تباہ و برباد ہوئے، اور اس طرح ابراہا وہاں پر شکست کھا کر واپس پلٹا، اور کہا جاتا ہے کہ چیچک سے یا وبا سے اس کی موت ہو گئی تھی۔ اور اس وقت یہ منظر جتنے بھی آس پاس مکہ والے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بعد میں کچھ ایسی بھی روایات ملی ہیں، ایسے پروفس ملے کہ بہت سے صحابہ کرام کے پاس ان کنکروں کی، وہ جو کنکریاں تھیں، ان کی باقیات بھی موجود تھیں۔ بہرحال اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اور اس واقعے کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، اور کیا ان کی تدبیر ضائع نہیں کر دی۔ یعنی یہ دیکھیے کہ کوئی لاکھ تدبیر کر لے، کوئی لاکھ منصوبے بنا لے، اور بظاہر اس کا منصوبہ بہت ہی فول پروف ہو اور بہت ہی طاقتور ہو اور بہت ہی خوفناک ہو، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی شخص کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ ہاتھیوں کا لشکر ہے اور اس پر پرندوں کے جھنڈ آ رہے ہیں اور وہ ان کی شکست کا باعث بن رہے ہیں۔ یہاں سے اللہ نے اپنی قدرت کا ایک بہت بہترین مظاہرہ کیا تاکہ لوگوں کے ایمان میں اور زیادہ استقامت پیدا ہو۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے اصحاب السبت۔ قرآن پاک میں اس کا بھی بیان کیا گیا۔ میں پہلے ہی بتا دوں کہ سبت ہفتے کے دنوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ہم کہتے ہیں ہفتہ یعنی سیٹرڈے، اس کو سبت کہا گیا ہے، اور قرآن پاک میں اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ سورہ بقرہ میں بھی بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اس کے علاوہ سورہ اعراف اور سورہ نساء میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اب ہے کچھ اس طرح سے، یعنی سبت والے کون ہیں، یہ اصحاب السبت کون ہیں؟ جس طرح سے مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے جمعے کا دن عبادت کے لیے افضل قرار دیا گیا۔ میں یہ بات ضرور دہراتی چلوں کہ ہر دن، ہر گھڑی اور ہر مہینہ اور تمام عمر جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ عبادت اور اطاعت میں گزارنے کے لیے ہی ہے، اور جتنا عمل انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو قبول بھی فرماتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں شاکر بھی ہوں اور یعنی قدردان بھی ہوں اور بہت زیادہ عطا کرنے والا بھی ہوں۔ لیکن کہیں کچھ دن ایسے بھی ہیں جن میں اللہ کی طرف سے خصوصی احکامات دیے گئے کہ اس دن کی عبادت عام دنوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے اور زیادہ باعث ثواب ہے۔ تو اسی طرح
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن کے لیے کہ مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن افضل ہے، اور خاص طور پر آپ دیکھیے سورہ جمعہ قرآن پاک میں نازل کی گئی، اور جمعے کی نماز کے لیے خاص احکامات جو کہ باقی ہفتے کے دنوں میں آپ کو نظر نہیں آتے وہ دیے گئے۔ اسی طرح سے عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن زیادہ فضیلت والا تھا، عبادت کے نقطہ نظر سے اتوار کا دن عیسائیوں کے لیے زیادہ افضل ہے کہ وہ اس دن عبادت کرتے ہیں۔ تو یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کو مقرر کر دیا، اور جس طرح ان کے لیے دوسرے احکامات تھے، دوسری عبادتوں کا یا دوسرے معاملات کا انہیں حکم دیا گیا تھا، ان میں سے ایک خاص حکم ان کے لیے یعنی یہودیوں کے لیے یہ تھا کہ وہ ہفتے کے دن یعنی یوم السبت میں خصوصی طور پر اللہ کی عبادت کا اہتمام کریں، اور ان میں سے زیادہ تر جو لوگ تھے ان کا پیشہ تھا یہ مچھلیاں پکڑنا۔ تو اسے کہا گیا کہ اس دن تم شکار نہ کرو، مچھلیاں نہ پکڑو، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے اس دن کو مخصوص کر لو۔ لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ یہ صرف اس دن اللہ کا ذکر کریں اور شکار نہ کریں، لیکن یہ لوگ حد سے تجاوز کر گئے، یعنی اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے لگے، اور انہوں نے اس کے لیے کیا پلان کیا، یہ سوچا کہ کیوں ہم اس نفع سے محروم رہ جائیں، کہ کیوں ہم ایک دن شکار نہ کریں، اور اس طرح کرتے تھے کہ جمعے کے دن جا کر دریا کے آگے مختلف نالیاں کھود کر اور آگے گڑھے بنا دیا کرتے تھے، اور پانی کے ذریعے سے جو مچھلیاں آتی تھیں وہ گڑھے میں گر جاتی تھیں، اور پھر ہفتے کی صبح نکال کر وہ مچھلیاں لے آتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شکار ہم نے آج نہیں کیا، یہ تو کل کا شکار ہے، یعنی کل ہمارے پاس آئے، تو ایکسکیوز وہ بنا رہے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب بھیجا۔ بیسیکلی دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پر اس طرح کی پابندیاں لگا کر کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر ہماری اپنی آزمائش ہے کہ کون کتنا اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور کون کتنا اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے۔ یہاں ان کی یہی آزمائش تھی، اور ایک طرف سے دیکھیے آزمائش بھی کس طرح سے ہوئی کہ جب ہفتے کے دن شکار پر پابندی آ گئی تو اس دن مچھلیاں بھی بہت کثرت سے ساحل کی طرف آنے لگیں۔ اب یہ مچھلیاں دیکھ کر ان سے رہا نہیں گیا کہ اتنی کثرت سے مچھلیاں آ رہی ہیں تو ہم کیوں انہیں چھوڑیں، جو کہ اگلے دن اتنی تعداد میں نہیں آتی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم فرما دے کہ اس سے بچنا ہے، اور وہ چیز اور زیادہ ہمارے لیے اٹریکٹیو بن جائے اور ہمارے لیے اور زیادہ اس کو حاصل کرنا آسان ہو جائے، تو بیسیکلی یہ بھی ہماری بہت بڑی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اس میں خیال رکھیے کہ جب اس قوم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، شکار سے منع کیا گیا تھا، وہ شکار کیا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، کہ تم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے، تم نے انہیں جان لیا کہ جن لوگوں نے ہفتے کے دن میں ہم سے سرکشی کی ہمارے حکم سے، یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں سرکشی کی اللہ کے حکم سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ اب تم رسوا کیے ہوئے، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، یعنی یہ ایک طرح کا ان پر عذاب آ گیا کہ ان کے چہرے، ان کی صورتیں مسخ کر دی گئیں اور گویا وہ بندروں کی جیسی ہو گئیں۔ اب اس میں بھی بہت زیادہ ڈیٹیل ہیں کہ ان کے چہرے بندروں جیسے ہو گئے تھے یا ان کی عادات اور ان کی صفات بندروں جیسی ہو گئی تھی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا، اس قدر عبرتناک ان کا وہ حال تھا کہ لوگ دیکھ کر اسے عبرت حاصل کریں، اور جو پرہیزگار ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اس حال کو عبرت بنایا، عبرت ہے گناہگاروں کے لیے اور نصیحت بنایا پرہیزگاروں کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ 3 دن کے بعد یہ پوری کی پوری قوم جو تھی وہ ہلاک ہو گئی تھی اور ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ مجھے بات اس لیے بھی یاد آئی کہ دیکھیں اس سے ہم بات کرتے ہیں ڈارون کی تھیوری کی، کہ ڈارون نے جو تھیوری پیش کی ہے انسان کی پیدائش کے بارے میں، کہ وہ پہلے بندروں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے بعد اس کی ماڈریٹ فارم میں وہ انسان بن گیا۔ تو کچھ لوگوں نے اس سے یہ ازیوم کیا کہ شاید یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی جن پر اللہ کا یہ عذاب ہوا تھا کہ ان کو بندروں جیسا بنا دیا گیا تھا، تو شاید ان کی کوئی نسل باقی ہو۔ تو اس طرح سے بعض لوگ اس واقعے کو ڈارون کی تھیوری سے ریلیٹ کرتے ہیں، جس کا کہ کوئی تعلق آپس میں نہیں بنتا آپس میں۔ اب یہاں پر یہ چیز دیکھیے کہ کسی بھی قوم پر قرآن کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور جو ہم تاریخ دیکھتے ہیں، کہ جب بھی کسی قوم پر اللہ کا عذاب آیا ہے تو وہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ نہیں ہو سکا کہ وہ قوم ہلاک نہ ہو گئی ہو اور اس کی نسل ختم نہ ہو گئی ہو۔ تو یہ خیال رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں رسوا کیا ہوا، دھتکارا ہوا بندر بنا دیا، ان کی شکلیں مسخ کر دی تاکہ وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائیں، اور اس طرح سے اس قوم کا حشر ہوا۔ یہ واقعہ بہت دفعہ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہمیں صرف یہاں سے یہ عبرت حاصل ہو رہی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے
اپنے مقام کو، اپنی دولت کو، اپنے وقار کو، اپنی خوشی کو بڑھانے کے لیے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرما دیا ہے تو اس عمل کو کرنے میں نہ ہمارا وقار ہے، نہ ہمارا سکون ہے، اور نہ ہی ہمیں اس میں کوئی راحت اور خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ ناظرین، بہت بڑی ہمارے لیے اس واقعے میں نصیحت ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اپنی طرف سے ایک انعام دینے کے لیے، بظاہر ان کو اللہ کی طرف سے وہ سب نعمتیں مل سکتی تھیں جو وہ چاہتے تھے، یعنی انسان جب اللہ سے فرما برداری اور اطاعت کرتے ہوئے دنیا کا سوال کرتا ہے تو اللہ اس کو دنیا بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت بھی۔ لیکن اس قوم کی سرکشی اور نافرمانی کے واقعات ہم متواتر پڑھتے چلے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یوم السبت کا، یعنی ہفتے کے دن کی سرکشی کا واقعہ بھی تھا، اور اس قوم کا اس وقت یہ انجام ہوا کہ انہوں نے اس آزمائش پر ثابت قدم رہ کر نہ دکھایا، بلکہ اپنی جو ان کی پرانی عادتیں تھیں، جو ہٹ دھرمی، جو سرکشی ان میں تھی، اس پر ہی لگے رہے اور پھر اللہ کی طرف سے ایک عبرتناک انجام تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کی فرما برداری کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اتنی طاقت اور ہمت اور استقامت عطا فرمائے کہ ہم اس کے احکامات کی پاسداری کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہماری آج کی کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید الفاظ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے زنیر انور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔